اور محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کرتے ہیں، میں بد نصیب ہوں بابا، میں بد نصیب ہوں بابا، کوئی یتیم نہ ہو، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کوئی تو دیتا دلاسا، کوئی یتیم نہ ہو، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، مجھے یتیمی کا احساس یہ دلاتا ہے، میرا پھٹا ہوا کرتا، میرا پھٹا ہوا کرتا، کوئی یتیم نہ ہو، زمین پر نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، زمین پر نیند بھی آئے تو کس طرح آئے، چھوٹا ہے بابا کا سینہ کوئی یتیم
یتیم نہ ہو لین کانوں سے چھینی ہے بالیاں میری لین کانوں سے چھینی ہے بالیاں میری لہو لغان ہے چہرہ لہو لغان ہے چہرہ کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صدقے غلام تیری مصیبت کے یاری اے جانشیں جناب رسالت کے یالی قربا لہو بھری تیری صورت کے یالی ایام تیری شہادت کے عالم تیری شہادت کے عالم ظلم بے جہتی ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علام دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آخری دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار لگی چکے تھے رکوع میں جب لگی تھی چکے تھے رکوع میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تیر ارے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیر گل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیر آئے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تھے ہے زخم پر کے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر ٹپک رہا ہے ہے لہو جان نماز پر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر ان دونوں کوہنیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملعون و بدسی ہے پکڑا اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر اسے علی کے محبوں نے دوڑ کر جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے قاتل پر مسکرا کے نظر کی امام نے مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی ہے جہاں میں کیا میں برا امام تھا اے بانی
जफा रोया जो सर झुका के दो मौला ने का जो सर झुका के दो मौला ने का में भी सबके मरज की दवा है हम बांधो ना इसके हाथ के मुश्किल कुशाया ना इसके हाथ के मुश्किल कुशाया ईस्वी का दिन भी तड़प कर हुआ तमाम उम्मुल बनी से चौंक के कहने लगे माम 2 दिन से सब मेरे बच्चे हैं बेताम पाखे में पा गुजरेगी क्या आज की भी शाम अच्छा हूँ अब तो मैं ये अब बस बेकरार है खाना इन्हें खिलाओगे सब रोज़दार है खिलाओगे सब रोज़दार है हुसैन बाप से हाथों को जोड़ कर सब खाए फिर जो आप तनाउल करें अगर फरमाया रिस्क उड़ गया मजबूर है पिदर पानी के गले से उतरता नहीं पिसा भी अब गले से उतरता नहीं पिसा अली की आज है घर में इलाह के दिल का साथ रिसालत बना के खुलेगा साथ रिसालत बना के जुल्म करते थे जो शय पर बानिए शर बार बार कांप जाती थी सलामी खबरें है कांप जाती थी सलामी खबरें है मैदान में खाते थे जो अकबर बार बार मां निकलाती थी खैमे से तड़प मां निकलाती थी खैमे से तड़प मानो कहती थी कहाँ से लाऊं पानी क्या करूं प्यास से अभिचकियां लेता है प्यास से अभिचकियां लेता है कहती थी बानो इलाही कीजियो वारिस की खैर आज क्यों सर से गिर पड़ती है चादर आज क्यों सर से गिर पड़ती है चादर सिमर से बोली सकीना रहम कर मासूम हूँ मारता है क्यों तमाचे सितम मारता है क्यों तमाचे सितम ने शूम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे लाल को जहरा के पत्ता मारते थे लाल को जहरा के पत्ता जब नौजवान पिसर शहीदी से जुदा हुआ रोशन खमर सिपहरे बरी से जुदा हुआ नूरे नजर इमामे मुबी से जुदा हुआ लफ्ते जिगर हुसैन अजीज से जुदा हुआ लफ्ते जिगर हुसैन अजीज से जुदा हुआ दिल दाग हो गया दिलो जाने बतूल का घर बेचरा हो गया सिमर
सलाम के लाई हरम सरा में बहन हाथ थाम के थर्रा रहे थे पाऊं शहे तशनकाम के सरदोश पर था ज़ैनबे आली मकाम के फरमाते थे बहन अली अकबर गुजर गए हमें सख्त जाति के अब तक न मर गए हमें से सख्त जाति के अब तक न मर गए तुम्हें शहीद का देने को आए हैं किस किस के दागा जिगर पर उठाए हैं पीटे हैं खाक उड़ाए हैं आंसू बहाए हैं ये हम तुम्हारे लाल के खून में नहाए हैं सर था हुसैन बेकसो तन्हा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में बेटे की जान निकली है बाबा की गोद में ये कह के बाली सकीना को यासे लिपटी वो दौड़ कर शहे गर्दूं असास से ताकत न थी कलाम की हर चंद प्यासे बोली वो तशना काम शहे हक्षना से क्या इस बला के बन से तहैया सफर का है सच्चे बताओ इरादा की जंग सच्चे गए बताओ इरादा की जंग सच्चे गए बताओ इरादा की जंग गए फरमाया शहनहा सफर ना गुज़ीर है आओ गले लगो के ये सोहबत अखीर है अब आरज़ू क़ुर्बे खुदाए क़दीर है तन्हाए हम सिपाहे मुखालिफ कसीर है तय हो ये मरहला जो अयानत खुदा करे जिसका ना कोई दोस्त भी वो क्या करे जिसका ना कोई दोस्त भी वो क्या करे सबको जो आना न हो इधर जिद करके रोइयो ना हमें चाहती हो घर पहले पहल है आज शबे फुरकते पिदर सो रही हो माँ की छाती पा गुर्बत से रख के सर राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है अभियों बसर करोगे थे मौका दौर है अभियों बसर करोगे थे मौका दौर है से हाथ जोड़ के बोली वो तशनका बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये दर तो अलहम तुम बता बशा बीबी न पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाप होगा चाहे यतीम मर जाए जिसका बाप होगा चाहे यतीम मर जाए जिसका बाप होगा चाहे यतीम आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मखूर सैयद आलम रज़वी इब्ने सैयद बहादुर हुसैन रज़वी साहब की
ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی نعمت وطاعتہ فضیلہ صلوات دیجئے اللهم صل على محمد وعلى محمد سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد جس کی زبان سے کلام الہی جاری ہوا وہی زبان سے حدیثیں بھی جاری ہوئی، لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول نے اپنی طرف سے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو۔ تو ہمیں کہنے دیجئے کہ جو حدیث بھی ہے وہ کلام الہی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ قرآن کی آیات میں موجود نہیں ہے، لیکن آیات کے مثل ہے، اس کا وزن بھی اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی آیت کا وزن ہے۔ اور یہی بات ہے، کیا ارشاد فرمایا رسول نے کہ حب علی نعمت، علی کی محبت نعمت ہے۔ ایک حصہ یہ ہوا وطاعتہ فضیلہ، اگر جو بھی اطاعت کرے گا وہ اس کی فضیلتیں بڑھتی جائیں گی، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ کون ہے مولا کائنات؟ حلال مشکلات، یاسر الدین، میزان الاعمال، مقلب الاحوال، سیف ذوالجلال، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ نے مرکزیت عطا کی، اور یہ وہ ہستی ہے جس سے اول سے لے کر آخر تک ہر کسی نے مدد مانگی ہے، چاہے آدم ہو یا کوئی آخری شخص قیامت سے پہلے، جو بھی ہوگا مدد مانگے گا تو وہ مولا کائنات سے مدد مانگے گا۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے 1,24,000 انبیاء کی مدد فرمائی ہے، جس میں سے 1,23,999 انبیاء کی غائبانے میں مدد کی۔ ایسے میں جب اللہ نے ارادہ کیا کہ رسول کو اس دنیا میں بھیجا جائے پیکر بشری میں، جب رسول پیکر بشری میں اس دنیا میں آئے تو اب انتظار ہے، ایک نور کو دوسرے نور کا انتظار ہے، سبحان کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول نے کہا پروردگار خر رب ادخلنی مدخلا صدقم واخرجنی مخرجا صدقم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار مجھے ایک ایسا مددگار بھیج تیرے پاس سے۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ سیدھے مدد مانگ لیتے، آپ کی امت تو آج کہہ ہی رہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو،
دیکھیے یہ دوہرا طریقہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ سنت رسول پر عمل کیا جائے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو. سنت رسول یہ ہے کہ اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، رسول مدد نہیں مانگ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اگر پوچھے رسول سے تو شاید رسول یہی جواب دے، اے نادان، میں وہ مددگار مانگ رہا ہوں جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس سے نوح کی کشتی کنارے لگی، بطن ماہی سے یونس کو نجات ملی، موسیٰ کے لیے 12 راستے بنے سمندر میں، عیسیٰ کو صلیب سے بچا لیا گیا، اور خیبر میں اسلام کو فتح ہوئی. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللہ نے بھی ارادہ کیا، دعا مستجاب ہوئی. یقیناً قدرت کی نظر میں قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی جو بھی ہے وہ پیش نظر قدرت کے علم میں رہتا ہے. اور یہی بات تھی کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم میرے لیے گھر بناؤ، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے جب گھر بنایا، دیکھیے اللہ کس احتیاط سے کام لے رہا. کوئی مزدور کو نہیں رکھا گیا، صرف 2 نبیوں نے مل کر گھر بنایا. اور کس کا گھر بن رہا ہے؟ اللہ کا گھر بن رہا ہے. پیش نظر رسول کی دعا ہے کہ اے پروردگار اپنے پاس سے مددگار بھیج. تو اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ گھر بھی بناؤں گا میرا، اور بھیجوں گا بھی علی کو اپنے گھر سے. جیسے ہی ارادہ کیا رسول نے دعا مانگی، ادھر مددگار کو بھیجنے کا ارادہ کیا، تو ایک مرتبہ وہی ہوئی شہزادی فاطمہ بنت اسد پر. وہی ہوئی. دیکھیے جہاں معرفت نہیں ہوتی ان کے سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی صرف اور صرف رسول پر ہوتی ہے. یہ نہیں جانتے کہ قرآن، جبکہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کافی ہے، یہ اور بات ہے، دعویٰ کرنا اور بات ہے، لیکن اس کے بعد کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ اور بات ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں خود ہے اوحا الی عبدہ موسیٰ، موسیٰ کی ماں پر وحی کی ہے اللہ نے. جب موسیٰ کی ماں پر وحی ہو سکتی ہے، فخر موسیٰ کی ماں پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ موسیٰ کون ہے؟ جب اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدر بن گیا تو ایک مرتبہ اٹھانے کے لیے جو ہچکچائے اس ہستی کو موسیٰ کہتے ہیں، لیکن جھولے میں اژدر کے جو 2 ٹکڑے کر دے اس ہستی کو علی کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جو ہچکچائے ان کی ماں پر وہی ہو سکتی ہے، تو پھر جو علی جس نے 2 ٹکڑے کر دیے ان کی ماں پر وہی کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہی ہوئی، شہزادی چلی. رات کی تاریکی ہے، آج کا دور نہیں ہے کہ جہاں لیمپس لگے ہوئے ہیں، سرچ لائٹس لگی ہوئی ہیں، کہیں بھی کچھ نہیں تھا، تاریکی تھی. ایسے میں شہزادی گئی. اچھا دیکھیے، ہم آج بھی اگر ہم جاتے ہیں کسی بارگاہ میں تو کبھی بھی ہو در پہ جاتے ہیں. شہزادی در پر نہیں گئی، سیدھے پشت کعبہ پر گئی، جہاں سے در بننے والا تھا. وہاں جا کر شہزادی نے دعا مانگی.
کہ اے پروردگار میں تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ دیکھیے ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور پروردگار مدد کیا مانگی؟ میری مشکل آسان کر۔ کس کے صدقے میں؟ جو میرے شکم میں مولود ہے۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ جو علی ہے جو میرے شکم میں ہے، انبیاء کی بھی مدد کی ہے، یقیناً یہی علی میری بھی مدد کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اللهم صل على محمد اور شہزادی نے یہ بتایا کہ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ آج علی پیدا ہو رہے ہیں۔ وجود مولائے کائنات کب سے ہے ہمیں نہیں پتا، کب تک رہے گا ہمیں نہیں پتا۔ یہی بات تھی جب نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو نبی نے ارشاد فرمایا کن تو نبیًا آدم بین الماء والطین۔ آدم جس وقت آب و گل کی منزل میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور مولائے کائنات فرما رہے ہیں انی خمرت طینتا آدم 40 سوا، میں ہی تھا جو آدم کی مٹی کو خمیر کرا 40 دن۔ ایک صلوات بھیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو یہ ہے مولائے کائنات کی شہزادی۔ ایک مرتبہ در بنا، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کتنا ہی بہادر ہو، لیکن اگر سامنے دیوار مسکرا دے تو فوری پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن یہ حیدر کرار کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے نہیں قدم کو ہٹایا بلکہ داخل ہوئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہی تھی الیہ فاطمہ۔ وہ مریم ہے جس کے قصیدے مسلمان پڑھتے ہیں، جسے بیت المقدس سے نکالا گیا تھا کہ اے مریم، اچھا شہزادی مریم بھی طاہرہ ہے، بتول ہے، لہذا وہاں کوئی نجاست کا امکان نہیں ہے، لیکن اس پھر بھی نکالا گیا کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے عظمت شہزادی فاطمہ بنت اسد کہ دیکھو یہ صرف اور صرف فضیلت حاصل ہے فاطمہ بنت اسد کو، اور مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب۔ جب موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو حکم ہوا، اب تک تو جنت سے غذا آتی تھی مریم کے لیے، لیکن اب حکم ہوا کہ ایک مرتبہ درخت کو ہلاؤ، جب رطب گرے تو کھاؤ، لیکن یہ مرتبہ شہزادی فاطمہ بنت اسد ہے کہ مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی رہی۔ جوف کعبہ میں جب مولا کائنات ظاہر ہو گئے تو ایک مرتبہ 3 دن مہمان نوازی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب شہزادی باہر آنے لگی تو ایک مرتبہ ادھر رسول چلے، حضرت ابو طالب چلے، اور جب پہنچے ہیں تو دیکھا، تو دیکھیے یہ معجزے شہزادی فاطمہ بنت اسد کے بھی، ہر نبی کے لیے اللہ نے صرف 2 معجزے رکھے۔ اگر موسیٰ عصا پھینکتے تھے تو وہ اشجر بن جاتا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھا لیتے تو پھر عصا بن جاتا۔ 2 ہی ہے، داؤد لوہے کو چھوتے تو نرم ہو جاتا، اور اگر پھر چھوتے تو سخت ہو جاتا، لیکن شہزادی فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ نے کعبے کی دیوار میں در بنایا، یہ پہلا معجزہ۔ شہزادی داخل ہو گئی اور دیوار بند ہو گئی، یہ دوسرا۔ شہزادی پھر باہر نکلی، پھر در بنا،
اور جب باہر نکل چکی تو پھر در بند ہو گیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھنا، دنیا والوں کو بتا رہا ہے جس میں انبیاء بھی شامل ہے کہ دیکھو ہم نے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ اگر معجزوں کی بھی بات آتی ہے تو وہاں فاطمہ بنت اسد کو ہم تمہارے سے 2 زیادہ دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اب مولا کائنات جب آئے، یہاں روایتیں پڑھی جاتی ہیں، میں پریشان ہوں، بچہ آنکھیں نہیں کھولا، وہ یہ سب گڑھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے وہ شہزادی جو اپنی مشکل کشائی کے لیے اللہ سے مشکل کشا کا واسطہ دے رہی ہیں، وہ بھلا ایسے نہیں کہہ سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ مولائے کائنات جس کے لیے آئے تھے مددگار بن کے، ان کی زیارت پہلے کرنا تھا۔ مولائے کائنات نے آغوش رسول میں آتے ہی ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، مسکرائے، مسکرانا تھا۔ شاعر نے بھی خوب کہا کہ ایک مرتبہ کہ نصف نور آ کے ملا، نصف نور سے خالق نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ یہی مولا کائنات ہے کہ جس کے دیکھیے جب رسول نے فرمایا کہ حب علی تو یقیناً اللہ کو بتانا تھا کہ منزلت مولا کائنات کیا ہے، اور ظاہر ہوتے ہی جب رسول کی آغوش میں آئے تو بتا دیا کہ دیکھو انسان جو خاک، مٹی، پانی اور ہوا سے بنا ہے وہ اور ہے، جسے ہم نے بھیجا ہے وہ اور ہے۔ جو خاکی انسان ہے وہ اس دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو کچھ وقت کے بعد بولنا سیکھتا ہے، اور یقیناً جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ بھی ماں جس کا رتبہ بہت بڑا ہے، جس کی عظمت بہت زیادہ ہے، وہ ماں ہے جو بچے کو بولنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اس ماں پر اپنی زبان کی تیزی مت بتاؤ جسے تم نے بولنا سکھایا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ جب ذرا تھوڑے سے جوان ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں، اور ماں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، باپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اطاعت مولائے کائنات نہیں ہے، کیونکہ اطاعت اگر مولائے کائنات ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یہی بات تھی کہ جب رسول نے فرمایا یا علی کچھ سنائیے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ علم لدنی لے کر آیا ہے۔ توریت، زبور، انجیل کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد قرآن کی۔ توریت، انجیل، اگر زبور پڑھ کے مولا خاموش ہو جاتے تو جو بغض رکھتے ہیں کہتے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کتابیں تو آ چکی تھیں، لیکن قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ وہ کتاب جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اس کی آیات کی تلاوت کر کے مولا کائنات نے بتایا کہ تم جو قرآن کرتے ہو وہ قرآن ہماری ذات میں موجود ہے۔ اور یہی بات ہے جب سنائی تو ایک مرتبہ رسول مسکرائے، کہا یا علی آپ نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور قرآن آپ مجھ جیسا پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کے بتا دیا دنیا والے جو رسول کو امی کہتے تھے
बता दिया। ऐसा न समझो, रसूल भी जानता है, इल्म लदुन्नी लेके आया है। ये और बात है कि तुम जाहिल थे, तुम्हारे को सुनाते भी, तस्दीक करने वाला कौन था? एक सलावत भेजिए मोहम्मद लेके चले। देखिए, यही आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा जश्न हो जा रहा। यकीनन फज़ाइल मौलाए कायनात अगर हो तो मरहूम की भी रूह शाद हो जाती है, और यकीनन जो मौला के चाहने वाले होते हैं उनकी अरवाह जहाँ जिक्र मौलाए कायनात होता है वहाँ मौजूद होती है और मसरूर होती है। और यही बात थी कि अब जब लेके चले तो तरीक़ा था, क्योंकि जाहिल तो थे ही, कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद कहा उसने, हमने आपको बुतों की खाक नहीं लगाई थी, लिहाजा आप कभी बुतों के सामने झुके नहीं, लेकिन हम आज लगाना चाहते हैं। मौला रसूल मुस्कुराए, कहा अपनी हाजत पूरी कर लें। यहाँ भी बताना था कि दुनिया में जो बच्चे आते हैं और कुछ थोड़ी सी शजात मौलाए कायनात से लेके बताते हैं वो और होते हैं, लेकिन हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात और हैं। जैसे ही वो लगाने चला, इधर सैयदुल्लाह चला, जैसे ही चलना था, लिखा है कि जब तक वो इस दुनिया में मौजूद रहा, मशरिक़ की तरफ देखता था, मगरिब की तरफ जाता था। क्या बात है। ये हाथ था मौलाए कायनात का। और फिर एक ये था कि उन्होंने कहा कि मेयारुल वलद, देखिए क्या जहालत थी उस ज़माने में, कि मेयारुल वलद एक जानवर को माना जाता था। एक सांप आता, अजगर आके अगर नुकसान पहुंचाता तो वो हरामी कहलाता, वरना हलाली कहलाता। ऐसे में मौलाए कायनात ने 2 उंगलियों से अजगर के 2 टुकड़े करके बता दिया। अब जब तो 2 टुकड़े किए तो हैरत में रह गए, परेशान हो गए, रसूल की खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये तो गज़ब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा अब तक तो हम हलाली और हरामी को पहचानते थे इस अजगर से, अब क्या होगा? रसूल मुस्कुराए, इशारा किया मौलाए कायनात की तरफ, कहा आज से जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होगा वो हरामी होगा। एक सलावत भेजिए मौलाए कायनात आते ही रसूल ने बता दिया कि जन्नत में जाना है तो अली से मोहब्बत करना है। और यही बात थी कि कौन अली? यकीनन आप देखिए, अगर मौलाए कायनात की ज़ात को हटा दिया जाए तो फिर इस्लाम नहीं रहता, इस्लाम में कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। जिस तरह से नुसरत की है मौलाए कायनात, इस्लाम फतह हुआ है मौलाए कायनात के हमलों से, अखलाक से। जहाँ हमला करना था वहाँ पर जुल्फ़िकार चलाई, जहाँ पर अखलाक दिखाना था मैदान जंग है। ऐसे में एक शकी वार करता है, तलवार टूट जाती है, जब टूट जाती है तो मौलाए कायनात के सामने थर थर आता है। अब सोचता है कि अब मैं तो गया, लेकिन देखा कि मौलाए कायनात वार नहीं करते। एक मर्तबा कहा या अली, आप मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। ऐसे में मौलाए कायनात ने अपनी तलवार दे दी। अब जो तलवार दे दी और हैरत में रह गया,
اب کوئی وار کرنا تو دور کی بات ہے، پوچھتا ہے یا علی کیا میدان جنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ اے نادان، تو جب مجھ پر حملہ کر رہا تھا تو میرا دشمن تھا، لیکن جب تو نے مجھ سے تلوار مانگی تو سائل ہو گیا۔ علی کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے علی عبادت میں ہو یا میدان جنگ میں ہو۔ ایک صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر ایک اور بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی تو بات کون ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ نے بھیجا کعبے میں، تو یہاں فضیلت مولا کائنات کی نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، اور پھر رسول نے کہا یا علی، اب اس کے بعد جب قبلہ بن گیا کعبہ تو یقیناً دیکھیے یہاں بھی اللہ نے جب آدم کو خلق کیا تو کہا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو پھر سجدے میں جانا۔ آدم میں نور مولا کائنات کو ڈالا گیا تو ایک مرتبہ آدم لائق سجدہ ہوئے، ادھر کعبے میں روح کعبہ بن کر مولا کائنات آئے، تو ایک مرتبہ یہاں مسلمان نہیں لوگوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کیا جائے اور قبلہ بنایا گیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا یا علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ اگر کوئی کعبے کو پیٹ دکھا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول تو دور کی بات ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، رد کر دی جاتی ہے، نماز میں ہی شمار نہیں ہے۔ جہاں روزے کی بات ہے، کوئی بھی عمل ہو اگر علی کی محبت نہ ہو تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی بات تھی جب کعبے کی مثال ہے تو فتح مکہ کے بعد جب آئے ہیں رسول خدا اور حکم دیا بلال جاؤ اور کعبے پر ٹھہر کر اذان دو، بلال تو چلے گئے لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ کدھر رخ کیا جائے۔ اب تک تو یہ تھا کہ کعبے کا رخ کرتے تھے، کہا بلال ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ادھر ادھر ہمارے پاس دیکھنا نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ رخ کدھر کروں؟ کہا دیکھو جدھر علی ہے رخ کر کے اذان دے۔ بھیجیے تو پتا چلا کہ جس کی محبت سے تمام اعمال قبول، اور اللہ نے مولا کائنات اور رسول خدا کو امت کا باپ قرار، اور یقیناً یہ پہلا حصہ تو ہم نے مختصراً قطر سکتے، بس ہماری معرفت کے حساب سے ہم نے ادا کیا، اور یہی دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پروردگار واسطہ مولا کائنات حاضرین جتنے ہیں ہم سب کی معرفت میں اضافہ۔ یقیناً دیکھیے جہاں معرفت میں جتنا اضافہ ہوگا اتنی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہی بات تھی کہ دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا، رسول نے ارشاد فرمایا وَطَاعَتَهُ فَضِيلَةٌ۔ اب اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مولا کائنات سے محبت ہے تو یقیناً یہ دعویٰ اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب اطاعت مولا کائنات، اور یہی بات ہے کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں
اور اگر دکھائی نہ دے، اگر ماں باپ کوئی بات کہیں تو اس کا الٹا جواب دے، یا ان کی بات کو نہ سنے اور اس کے بعد کہے کہ میں ماں باپ کو چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں۔ جب ہم ہمارے ماں باپ کے لیے یہ ہے تو یہی بات جو کائنات کا باپ ہے، اور اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مولا کائنات کو چاہتے ہیں لیکن ہمارا عمل برعکس ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ خوشی مولا کائنات کی ہو رہی ہے، کیسے ہونی چاہیے؟ جہاں پر درود پڑھنا چاہیے، قصیدے پڑھنے چاہیے، منقبت پڑھنی چاہیے، اس طرح سے ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خوشی کے لیے دولت کا کہیں بھی جگہ نہیں، اور اگر وہی دولت کو استعمال میں لینا ہے خوشی میں مولا کائنات کی آمد میں، تو یقیناً جو عمل مولا کائنات نے کرنے کے لیے کہا ہے، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، غریب بچیوں کی مدد کرو، یقیناً اس سے مولا کائنات خوش ہوں گے۔ رہا خوشی منانے کا جو طریقہ ہے، وہ بہترین طریقہ منقبت ہے، جہاں پر آپ مولا کی مدح کرتے ہیں، اور جب مدح ہوتی ہے تو ہر کسی کا ذہن صرف اور صرف منقبت کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ناچ رہا ہے، اگر کوئی میوزک لگا رہا ہے، تو پھر یہ تو کوئی مدح نہیں، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ میں مولا کائنات سے محبت کر رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے، بلکہ کہ مولا کائنات ہی جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مولا کائنات کو آیا خوشی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے سب کو مل کر کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہی کرتے ہیں جو اپنی ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، وہی لوگ جہاں میوزک کو بھی ڈال دیتے ہیں، جہاں رقص بھی کیا جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یقیناً، اور وہ بھی کس کے نام پر؟ جس نے ہر کسی کو ہدایت فرمایا، یہاں تک کہ قاتل کو بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے والا، لیکن اسے ہدایت کرتے ہوئے محراب میں گئے۔ لہذا یہی بات ہے۔ اور بس آخری چند جملے کہ دیکھیے، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، کس کے ذریعے خلق کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے ماں باپ کے ذریعے خلق کیا ہے، جو بہترین پناہ گاہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر قرآن میں حکم بھی ہے، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد فوری یہی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ زندگی میں نہیں، زندگی میں تو کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ خیر خیرات کر لے، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ سے پہلے ائمہ ہیں، ائمہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں حج پہ جانا چاہ رہا ہوں، لیکن میری ضعیف ماں ہے جس کی طبیعت ناساز رہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم حج پہ جاؤ گے تو مجھے کون دیکھنے والا؟ یا رسول اللہ، میں حج پہ جانا چاہتا۔ دیکھیے، رسول کائنات کا رسول جس نے شریعت پہنچائی ہے، فرمایا کہ حج سے زیادہ تمہارا فرض ہے اپنی ماں کی دیکھ بھال۔
آپ بتائیے کہ آج کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر مصروفیت ہے تو موبائل میں ہے، ماں باپ اگر پکارتے ہیں تو جواب نہیں ملتا۔ یہ زمانہ آ گیا ہے، اگر اسی وقت پر نہ روکا گیا تو یقیناً یہ حالات بڑے سنگین ہوں گے۔ یقیناً دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہ یوز کرے، ضرورت ہے، چاہے اسے علم میں استعمال کیا جائے، جہاں پر بہترین مجالس موجود ہیں، بہترین شعراء کے کلام موجود ہیں، بہترین مرثیے ہیں اور کئی دعائیں ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر دعا ہمیں ملی ہے، دنیا والوں کو نہیں ملی۔ صحیفہ سجادیہ اگر ہے تو ہمارے پاس موجود ہے، مولا کائنات کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم ہی اگر اسے نہ دیکھیں تو اس سے بڑی زیادہ بدقسمتی ہماری ہی ہے۔ اس سے پہلے کا دور اور تھا کہ جہاں کتابوں سے کتابیں ملتی نہیں تھیں، دعائیں فراہم نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ دور وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ کوئی بھی دعا دیکھ لیجئے آپ کو مل جائے۔ اور پھر یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں، معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اگر یہ پڑھتے ہیں تو یقیناً شفا ہوتی ہے، کیونکہ جب معصوم نے بتایا کہ یہ پڑھو اور اگر اسے پڑھا جائے اور شفا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد بس یہی کہنا تھا، جہاں پر اولاد کے لیے فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کرے، صرف دنیا میں نہیں۔ دیکھیے، زندہ جب ہوتے ہیں وہ تو یقیناً وہ خود اتنے صاحب استطاعت ہوتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ والدین کو ہمارے ساتھ رکھ کے وہ کچھ خدمت کر رہے، نہیں، بلکہ وہ والدین کا احسان ہے ان پر، وہ جب ساتھ بھی رہتے ہیں تو وہ دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میری عبادت کرو۔ تو کب تک کرنا ہے یہ؟ جب تک ہماری سانس بند نہ ہو جائے۔ اب جب تک ہماری سانس بند نہ ہو جائے، جب تک عبادت کرتے رہنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ ماں باپ تو اس دنیا میں ہے نہیں، حسن سلوک سے مراد ان کی قبر پر جانا، ان پر فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کے نام پر خیر خیرات کرنا۔ آپ کبھی بھی جاتے ہیں، راستے میں کوئی فقیر ملتا ہے، آپ جو بھی خیرات کرتے ہیں فوری اگر آپ کہہ دیں پروردگار اس کا ثواب میرے والدین، پروردگار جو جس کے والدین اس دنیا میں ہے انہیں سلامت رکھے، یقیناً وہ بہت بڑی نعمت، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہم آج اس فرش ادا پر موجود۔ اگر یہ ماں باپ اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہم آج اس فرش ادا پر نہیں ہوتے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں ان ماں باپ کے ذریعے ہمیں بھیجا، کہ جو ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، بس یہی ہے، اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں۔ ایک مرتبہ رسول اپنے چاہنے والوں کو کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نمازیں پڑھے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوئے ہوں گے، خیر خیرات کرتے ہوں گے، لیکن جب جائیں گے تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو کہا
کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ بھی ہوگا کہ وہ جب جائیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے پروردگار ہم تو تیری عبادت کرتے تھے. تو آواز آئے گی تم نے شکریہ ادا نہیں کیا. کہیں گے ہم تیرا شکر بھی ادا کیے. تو کہا کہ تم نے میرا تو شکریہ ادا کیا لیکن تم جس کے ذریعے دنیا میں آئے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. یہ ہے مرتبہ والدین. یقیناً اگر ہماری مائیں اگر ہمیں جیسے ہی پہلا لفظ بیٹا بولو اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے اگر وہ نہ سکھاتی تو یقیناً ہم یہ توفیق نہ ہوتی. وہی ماں ہے جس نے سکھایا کہ بیٹا مشکل میں پریشان نہ ہونا, اگر گرتے ہو تو یا علی کہہ کے سنبھل جانا. یہی تو بات ہے. مولا کائنات کی ذات بہت دور کی بات ہے, نام ہی کافی ہے. نام ہی میں ایک مرتبہ اتنے کمالات موجود ہیں کہ اگر یا علی مدد دنیا کے کروڑوں لوگ کہتے ہیں جو ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کی سن کے جس کی مشکل کشائی کرے اس ہستی کو مولا کائنات اللہ علیہ مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. نام علی بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. عصائے پیر ہے تیرے جواں ہے حرز طفلاں ہے. یقیناً ضعیفی کا عصا بھی یا علی مدد ہے, جوانی کا جوش بھی یا علی مدد ہے, بچوں کے لیے گرتے ہوئے سنبھلنا بھی یا علی مدد ہے. ہمارے لیے یقیناً جہاں بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرے یا علی مدد کہہ کے سنبھل جانا. ہاں اسی میں نجات. لیکن دنیا نے نہیں سمجھا. دنیا اگر مولا کائنات کے در پر آ جاتی تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. جنت کو تو اللہ نے اپنی طرف سے بنایا ہے لیکن جہنم کو بغض مولا کائنات رکھنے والوں نے بنوایا ہے. اور یہی بات تھی کہ جب بغض علی اتنا تھا کہ جب رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, دنیا نے رسول سے بھی منہ پھیر دیا اور اہل بیت سے بھی منہ پھیر. ظلم اتنا کیا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے, کسی نے جنازہ اٹھانے کے لیے تک نہیں. 3 دن تک رسول کا جنازہ رکھا رہا, مولا کائنات انتظار دیکھتے رہے. لیکن ہاں زادارو ظلم بڑھتا گیا. ظلم اتنا بڑا کہ شہزادی کے در کو آگ لگائی. ہاں ایک مرتبہ شہزادی کونین نے کہا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں حسنین رہتے ہیں. ایک مرتبہ ملعون نے جلتا ہوا دروازہ ایسے ڈھکیلا کہ جس میں میخ لگی ہوئی تھی. ایک مرتبہ شہزادی در و دیوار کے بیچ میں پھنس گئی. کہا فضا میرا محسن شہید ہو جائے. دارو ظلم بڑھتا گیا. ہائے مولا کائنات پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جب دیکھا غسل دیتے ہوئے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. جو کائنات کا مشکل کچا ہو اس پر کیا گزر گئی ہے. ہاں زادارو ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد نبوی جا رہے تھے. ایسے میں کچھ لوگوں نے پوچھا یا علی ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں. کہا کہ بولو کیا بات ہے. کہا کہ ایک مرد آدمی پر سب سے زیادہ مشکل وقت کب آتا ہے.
مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم نے کیا سوال کر دیا. ہاں مرد پر سب سے زیادہ مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب اس کے سامنے اس کی مستور پر کوئی ہاتھ اٹھائے. آزادارو جب مولا کائنات کے دامن کو تھاما شہزادی ایک ملعون نے ان خدا کی لعنت ہو ایسا ہار کیا کہ ہائے شہزادی اس کے بعد تصویر نہیں پڑھ سکتی. ہاں میں کہوں مولا آپ نے ایک تازیہ نہ دیکھا لیکن ایک علی کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تازیانے لگ رہے ہیں. ہائے سید سجاد پر کیا گزر گئی. آزادارو ظلم بڑھتا گیا. مولا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے اور کربلا میں ظلم کی انتہا وہ ہو گئی کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو ایک خطرہ پانی نہ دیا بلکہ تیر ایسا چلایا کہ ہائے تیر ایسا چلا کہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے. عزادارو انصاف سے بتانا کہ جب مولا حسن حسین اور شہزادی رباب خبر کھود رہے ہیں تو ذرا بتائیے کہ کیا یہ اصول ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں کوئی بچہ چھوٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو ماں باپ کو دور رکھا جاتا ہے لیکن ہائے مظلوم یہ امام حسین قبر بنا رہے ہیں ماں دیکھ رہی ہے لیکن ہائے اس ماں پر قیامت گزر گئی جب شام غریبا ایک مرتبہ نیزے لے گا. ہائے وہی ماں نے دیکھا کہ لاشے کو نیزے سے نکالا ایک مرتبہ خنجر چلایا نوکے نیزہ پر سر بلند کر دیا. سیعلم الذین ظلموا پروردگار اس ذکر کا ثواب تلاوت کا ثواب مرحوم سید عالم رضوی صاحب مرحوم مغفور کو پہنچے. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہمیں ایمان پر قائم رکھ ہمارا خاتمہ ایمان پر. پروردگار جو مخروض ہے ان کا خلق غیب سے ادا کر. پروردگار یقیناً جس گھر میں بھی کوئی بچہ آتا ہے تو خوشی میں لوگ خیرات تقسیم کرتے ہیں. یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مولا کائنات آئے ہیں تو تیرے گھر میں آئے ہیں تو اب تو تقسیم کرنا ہے. مولا کے چاہنے والوں کو تمام ان کی شرعی حاجات پوری کرنا اور جو مرحومین اس دنیا سے گئے ہیں پروردگار اسی آمد کے صدقے میں ان کے درجات عالی فرما. پروردگار ہمیں حج و زیارات سے مشرف کر. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عالم رضوی ابن سید بہادر حسین رضوی مرحوم کی روح کو شاد فرما. زینب مزتر حسین آ جاؤ میرے غریب برادر میرے غریب برادر حسین پکاری زینب مزتر حسین
دلوں پر چلتے ہیں خنجر حسین آ جاؤ نہیں ہے تاب سکی نام اب تماشوں کی نہیں ہے تاب سکی نام اب تماشوں کی سلا لو سینے پا کر سلا لو سینے پا کر حسین آ جاؤ تم نہیں تو نہیں کوئی پوچھنے والا جو تم نہیں تو نہیں کوئی پوچھنے والا دلوں پر چلتے ہیں خنجر دلوں پر چلتے ہیں خنجر حسین آ جاؤ بلا لو ساتھ میں عباس کو بھی اے بھیا بلا لو ساتھ میں عباس کو بھی اے بھیا حرم کی چھلتی ہے چادر حرم کی چھلتی ہے چادر حسین آ جاؤ حسین حسین حسین